शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशनी सबके लिए। एक मौजू का इंतखाब करते हैं, हम रोज़ाना आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और उस मौजू से मुताल्लिक़ चंद सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। आज जो मौजू है वो एक ऐसा मौजू है कि जो हर घर में पाया जाता है, हर ख़ानदान में इस मौजू को डिस्कस किया जाता है और इस मौजू में उलझे हुए लोग नज़र आते हैं, यानी कि घरेलू मसाइल जो हैं आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है। जाहिर है घर के मुख्तलिफ रिश्ते जब एक घर में मौजूद होते हैं तो वो उस घर की, उस मकान की खूबसूरती भी होती है और वहाँ अगर कोई तनाज़ा पैदा हो जाता है तो उसका सबब भी वही बनते हैं। लेकिन आया दुनिया में रहने और उसमें एतदाल के साथ ज़िंदगी गुजारने और तमाम के हुकूक़ व फ़राइज़ अदा करने के बाद जो घर की एक खूबसूरत शक्ल सामने आती है वो बहुत कम हमें नज़र आता है। लेकिन आम तौर पे ये होता है कि अक्सर घरानों में शकरंजी पाई जाती है, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा तनाव पाया जाता है, बहुत करीबी रिश्तों में तनाव पाया जाता है, बहुत छोटी छोटी बातों पर, बहुत ही ऐसी मामूली बातों पर कि जिसे हम आम तौर पर नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते, उसे अना का मसला बना लिया करते हैं और वो घर जो है वो फिर बिखर जाते हैं, टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। घरेलू मसाइल आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है। इस हवाले से हम बात करेंगे अहद हाजिर के मुमताज़ व मारूफ रिलीजियस स्कॉलर, माशाअल्लाह बहुत वक़ी मुताला रखते हैं, दीनी और असरी उलूम के हवाले से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हुआ करते हैं। हमारे पैनल के माशाअल्लाह एक मुस्तकिल मेंबर हैं प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। और आपके साथ तशरीफ रखते हैं मुमताज़ व मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल नूरानी साहब। मुफ्ती साहब हमारे पैनल का हिस्सा हुआ करते हैं, माशाअल्लाह बहुत उम्दा अंदाज़े तकल्लुम रखते हैं। आज मौजूद हैं मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और आपके साथ तशरीफ रखते हैं मुमताज़ व मारूफ रिलीजियस स्कॉलर मुफ्ती उमैर महमूद सिद्दीकी साहब। मुफ्ती साहब भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हुआ करते हैं, आज मौजूद हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, घरेलू मसाइल ये एक ऐसा मौजू है कि जिस मौजू से बाहर कोई फर्द नहीं है आज के मुआशरे का। तो ये फरमाइएगा कि बहुत से रिश्ते हैं, माँ बाप बहन भाई और बीवी बच्चे, ये मिला के एक घर या एक मकान बनता है। घर और मकान में फ़र्क क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये कि आज का मौजू बड़ा नाजुक और बहुत अहम है और इसकी परतें बहुत हैं और जैसे जैसे गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, इसकी परतें खुलेंगी तो हम इस इम्तियाज़ को भी शायद बरत सकें और कायम रख सकें कि मकान और घर में फ़र्क क्या है। लेकिन इब्तिदान में अर्ज़ करूँ, जिस तरह आपने थोड़ा सा इम्तियाज़ी मंज़र तैयार किया, तो दरो दीवार का और ब्रिक्स का या खिश्त का, ईंट का नाम जो है, गारे का नाम, वो तो है मकान। लेकिन उसमें जो लोग रहते हैं उनके दरमियान जो खूबसूरत मोहब्बत की और एक दूसरे को तस्लीम और एक दूसरे की रजा के एहतराम की फ़ज़ा पैदा होती है, इसको कहते हैं घर। और इससे भी आगे बढ़कर एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने के आलम को और एक दूसरे से बढ़कर उस घर की खूबसूरती को कायम रखने की जो दौड़ है, वो अगर कायम है उस घर में तो उसको घराना कहते हैं। ठीक है, मकान में और घर में और घराने में फ़र्क यह है, अफराद अगर मौजूद हैं तो ठीक है, वो मकान घर हो गया, लेकिन अफराद के दरमियान क्या कैफियत है वो उस घर को घराना बनाएगी। इसलिए किसी शायर ने कहा था, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे, दुआ मांगी थी, दुआ मांगी थी। और एक और बात यह है कि देखिए, अब हमारे यहाँ की बड़ी खूबसूरत कैफियत यह है कि हमारा दीन एक ऐसी फ़ज़ा को भी इबादत का दर्जा देता है कि जो एक दूसरे के हक़ को तस्लीम करने और अदा करने की तरफ राग़िब करती। तो आप अगर एक घर में हैं और ये भी ख्याल कर रहे हैं कि वालिदैन का एहतराम क्या हो, कितना हो, कैसा हो, किस कदर हो, किस नौइयत का हो, छोटे बड़े का इम्तियाज़ क्या हो, हक़ किसे कहते हैं, फ़र्ज़ किसे कहते हैं, फ़राइज़ की अदाई के बाद हुकूक़ का तलब करना अच्छा लगता है, बग़ैर फ़राइज़ की अदाई के आप अगर हुकूक़ की तरफ आएंगे तो ऐसी सूरत में मसला पैदा होगा। तो वहाँ मैं ये बात इसलिए यहाँ अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हमारा तो निज़ाम बना हुआ है, हमारे पास तो तारीख़ भी है, हमारे पास तो एक मॉडल भी हैं अनगिनत बेशुमार, तो हमारा उसका इतलाक़ अपने घरों में करना ज़्यादा आसान है। लेकिन थोड़ा सा मैं इजाज़त लेकर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मग़रिब में और हम में फ़र्क जो है, और वो फ़र्क अब हमारे यहाँ गालिब आ रहा है और हम मग़लूब हो रहे हैं, इस वजह से ये तनाज़ात, ये मसाइल और घरेलू झगड़े जो हैं वो ज़्यादा खुलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि मग़रिब में और हम में फ़र्क बुनियादी यह है
کہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم یا محبتوں کے ساتھ اشتراک عمل کے ساتھ رہنے پر آمادہ نسلن ہیں. یہ ہماری تہذیب ہے, یہ ہماری وزاداری ہے, یہ ہماری روایت ہے اور ہماری دین کی تعلیم بھی ہے. ان کے یہاں چونکہ ہر شخص اپنے اپنے انداز میں رہتا ہے اور ان کے یہاں جب تک وہ خود نہ کہیں کہ سویٹ ہوم, جب تک وہ خود نہ کہیں اپنے بچوں سے کہ آئی لو یو, اس وقت تک نہ بچوں کو یقین ہوتا ہے اور نہ ہی وہ بھی انتظار کرتے ہیں کہ بچے ان سے. ہمارے یہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کرنے کی رویوں سے محسوس ہوتا ہے, ہمارے انداز سے ظاہر ہوتا ہے. تو یہ فرق جو ہے ہم نے اس رول کو اپنانے کی کوشش کی ہے جو ان کے یہاں کا ہے. اس لیے پھر انفرادی حیثیت سے تنازعات ہمارے یہاں آ رہے ہیں جس کا حل ان کے پاس بھی نہیں ہے, ہمارے پاس تو ہے. ہمارے پاس تو ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے مفتی صاحب. ہم یہ سنتے ہیں, ظاہر اب یہ صورتحال جو ہے, پہلے خاندان در خاندان بہت قریب رہتے تھے, ایک گھر میں کئی افراد رہتے تھے, مسائل اتنے نہیں ہوتے تھے, ذہنی ہم آہنگی ہوا کرتی تھی, آپس میں پیار محبت ہوا کرتا تھا اور بہت اچھے طریقے سے وہ خاندان پروان چڑھتے تھے. اور جیسے سر نے فرمایا کہ وہ گھرانے کہلاتے تھے جس میں تہذیب بھی ہو, تمدن بھی ہو, لحاظ بھی ہو, رسپیکٹ بھی ہو, یہ تمام چیزیں ہوں, وہ ایک گھرانہ کہلاتا تھا. لیکن آج جیسے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سیپریٹ فیملی سسٹم ہو گیا ہے اور اس میں بھی تنازعات موجود ہیں, اس میں بلکہ پہلے سے زیادہ تنازعات نظر آ رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم پہلے زیادہ تعداد میں رہنے کے باوجود بھی اتحاد اور محبت سے رہتے تھے ایک خاندان کی صورت میں, اب علیحدہ رہ کر بھی سکون اور اطمینان کی زندگی نہیں گزارتے؟ وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. بنیادی طور پر تو دیکھیے ایک بنیادی اصول ہے کہ اجتماعیت میں برکت ہوتی ہے. تو جب اجتماعیت کا فقدان ہوگا اور اجتماعیت جب انفرادیت کی شکل اختیار کرے گی اور پھر اس کے اندر بھی کشیدگی پیدا ہوگی تو وہ تنازعات ہی نہیں بلکہ بے برکتی بھی ساتھ میں لائے گی. چنانچہ آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے اجتماعیت ختم ہوتی جا رہی ہے. اچھا, اجتماعیت ختم ہونا صرف اسی کا نام نہیں کہ کوئی آدمی وہاں سے نکل کر سیپریٹ ہو جائے, بلکہ ایک اجتماع میں رہتے ہوئے بھی انفرادیت ہمیں نظر آتی ہے. مثلا ایک گھرانے میں بظاہر لوگ یکجا ہیں, بظاہر ایک ساتھ ہیں, مگر وقلوبہم شتیٰ, دل الگ الگ ہیں. تو یہ دل کا جو افتراق ہے یہ تو زیادہ مطلب بنیاد بنتا ہے اور سبب بنتا ہے بے برکتی کے لیے. تو سر نے اپنی گفتگو میں جو خاص طور پر جتنی بھی باتیں کہیں ان میں 3 الفاظ بہت اہم ہیں, تسلیم و رضا اور قربانی. یہ آج ہمارے اندر سے یہ جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے سارے مسائل جنم لے رہے ہیں. اس کی وجہ سے آدمی آمادہ ہوتا ہے اس بات پر کہ بس میں یہاں سے الگ ہو جاؤں, سیپریٹ ہو جاؤں اور علیحدگی اختیار کر لوں. اچھا, اس کے بعد بھی چین اور سکون نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر علیحدہ ہو کر بھی پھر تسلیم و رضا کا معاملہ اور مرحلہ درپیش ہوتا ہے. لیکن جس نے بنیادی طور پر ان اصول کو اور ان باتوں کو سیکھا ہی نہ ہو, تسلیم و رضا پر وہ خود آمادہ نہ ہو اور قربانی دینے کا جذبہ نہ ہو, تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ نہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اور نہ اس کے اندر وہ ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں الگ ہو کر اس کی برکتوں کو سمیٹ سکوں یا ساتھ رہ کر قربانی دے سکوں. تو قربانی دینے میں عام طور پر اپنی خواہش کی قربانی دینی ہوتی ہے. بنیادی طور پر یہاں یہی مقصد ہے. ہمیں خاندانوں میں جو تنازعات نظر آتے ہیں, آج ہمیں جو گھر گھر جھگڑے نظر آ رہے ہیں, اس میں ایک اہم ترین بات یہی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دینا چاہتے. ہم جو بات کہہ رہے ہیں ہم اس کو منوانا چاہتے ہیں اور اگلے کی بات کو ہم ماننا نہیں چاہتے. حقوق اور فرائض کا جیسا کہ بتایا ابھی, تو اس میں بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم جو ہمارا فرائض ہے, بنیادی جو فرائض ہیں, ہر شخص کے الگ الگ فرائض ہیں گھر میں. جو اس میں سرپرست ہے اس کے فرائض علیحدہ ہیں, جو ماتحت ہیں ان کے فرائض علیحدہ ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام فرائض کو علیحدہ علیحدہ بیان بھی فرمایا. آپ کا تعلق گھر میں کس فرد کے ساتھ کس نوعیت کا ہے, ایک بیٹی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, بہن کے ساتھ تعلق ہے, ماں کے ساتھ تعلق ہے, زوجہ کے ساتھ ہے, ان سب کے اندر جو اللہ رب کریم نے الگ الگ خصوصیات رکھی ہیں وہ اس تعلق پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ان سب کے تقاضے بھی ڈیفرنٹ ہیں. عام طور پر ان تقاضوں کو نہیں سمجھا جاتا ہے. ان کے درمیان جو باریک فرق رکھے گئے ہیں شریعت مطہرہ میں, ان فرق کو بھلا دیا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں پھر وہی بات کے تنازعات پیدا ہوتے ہیں اور آدمی پھر اس اجتماعی برکتوں کے فقدان یا بحران کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اور نتیجہ وہی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری, اور وہ جو حضور علیہ السلام نے 11 ازواج مطہرات کے ساتھ ایک کامیاب ترین زندگی گزاری, اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک زوجہ کے ساتھ بھی کامیاب ترین زندگی گزارتے ہوئے ہمیں لوگ نظر عام طور پر نہیں آتے ہیں. تو یہ آخر اتنا بڑا فرق کیوں پیدا ہوا؟ وجہ وہ ہے کہ ہم نے تعلیمات نبویہ کو ترک کیا ہے. تو اگر آج ہم صحیح معنی میں اس کو سمجھیں اور سمجھنے کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں کہ سمجھتے تو ہیں, ہم اپلائی کریں اس کو اپنے آپ پر, اور اپلائی کریں گے تو پھر وہی قربانی کا مرحلہ درپیش آئے گا, کیونکہ وہ تعلیمات ہماری نفسانی خواہشات کے خلاف ہوں گی, لیکن اسی سے ہمیں گزرنا ہے. تو انشاءاللہ پھر ہمیں تبدیلی نظر آئے گی. اس پر مزید بات کریں گے. مفتی صاحب آپ سے آگے چل کر بات شروع ہوئی مکان سے گھر اور گھر سے گھر آنا.
اس سے بات شروع ہوئی اور اب ہمارے جو اجتماعی مسائل ہیں گھریلو جو ہے اس پر بات ہو رہی ہے. زوجین کے جو ہیں ان میں حقوق بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، اور ان کی ادائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے طرفین کی طرف سے. یہ فرمائیے کہ جھگڑے کا سبب بھی یہی رشتے بنتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ اس میں کس طرح توازن آ سکتا ہے؟ یہ خوشگوار زندگی گزر سکتی ہے؟ چونکہ گھریلو مسائل کی عمومی طور پر دیکھا جائے تو جو بنیاد نظر آتی ہے وہ انہی رشتوں سے ہوتی ہوئی آگے بڑھتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اسلام کیونکہ دین فطرت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی صورت میں انسان کو پورا ایک مکمل نظام حیات عطا کیا ہے، تو خاص طور پر اسلام معاشرے کو خاندان کے حساب سے بہت مضبوط کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ خاندان بنیادی طور پر میاں اور بیوی سے تشکیل پاتا ہے. اب ذرا سا غور کیجئے کہ ہاروت اور ماروت نے جب جادو کی تعلیم کے حوالے سے اہل ایمان کو بتایا کہ ہم تمہارے لیے فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، تو وہاں پر خاص طور پر جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا وہ یہ کہ جادو کے ذریعے سے میاں اور بیوی کے درمیان تفریق کروائی جاتی تھی. کیونکہ میاں اور بیوی کے درمیان تفریق ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر صرف یہ دو افراد متاثر نہیں ہوتے، بلکہ مکمل طور پر ان میاں بیوی پر مشتمل ایک خاندان متاثر ہوتا ہے، اور پھر میاں اور بیوی سے متعلقہ جتنے افراد ہیں وہ تمام کے تمام اس سے ضرور بھی ضرور متاثر ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی بچانے کا حکم دیا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانے کا حکم دیا ہے. اب مسئلہ ہمارے یہاں پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب زوجین اپنے حقوق اور فرائض سے نابلد ہوں، ان کے پاس یہ تعلیمی نہ ہو کہ ہم دونوں پر ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کیا ہیں، اور ان کو جانے بغیر اپنے حقوق کا مطالبہ کیا جائے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں اطراف کی طرف سے جھگڑے کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ انسان کی زندگی کی ایک معاشی تعبیر کر دی گئی ہے. ایک وقت ایسا تھا کہ جب انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے یا اپنے خاندانی رشتوں کو نبھانے کے لیے اپنی زندگی گزارا کرتا تھا. لیکن اب آپ ذرا سا غور کیجئے کہ مہنگائی کی وجہ سے، معاشی مسائل کی وجہ سے پوری زندگی ایک معاشی تعبیر کی نظر ہو گئی، اور زیادہ سے زیادہ لوگ لذتیت کی طرف جا رہے ہیں، اباحیت کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہر انسان، چاہے وہ شوہر ہے یا بیوی ہے، وہ اپنے حقوق و فرائض کو چھوڑ کر معاشی اعتبار سے پیسہ کمانے کی دوڑ کے اندر لگتے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یعنی ہماری زندگی میں جو مسائل ہیں وہ مادی زندگی، جی اصل مسئلہ کہتے ہیں کہ معاشی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. پھر دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ خواتین سے کہا جاتا ہے کہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرو، لیکن ان کے فرائض ان کو نہیں بتائے جاتے، اور مرد جن کو ان کے حقوق ادا کرنے ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا. تو میرے خیال میں زوجین کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے تعلیم کا، تعلیم کے بعد تعدیب کا، پھر تربیت کا، اور پھر تزکیہ کا. ہمارے خاص طور پر جو خاندانی یا گھریلو مسائل ہیں، اگر آپ ان میں غور کریں گے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ تعلیم، تعدیب، تربیت اور تزکیہ نفس، ان چار اعتبارات سے جب آپ ان تمام تر مسائل کو دیکھیں گے تو یہ ساری باتیں کھل کر آپ کے سامنے آئیں گی. آپ دیکھیے کہ اسلام جہاں گھر کو جنت بنانے کے لیے آپ کو بہت سے ایسے کاموں سے منع کرتا ہے جو گھر میں افتراق اور انتشار کا سبب بنتے ہیں، وہاں ایسے احکامات بھی دیے گئے ہیں جن سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں. آپ دیکھیے غیبت، چغلی، حسد، بغض، کینہ، یہ تمام تر اعمال ایسے ہیں جو گھر کے سکون کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. میاں بیوی کے درمیان اگر شک کی فضا پیدا ہو جائے، بیوی شوہر پر شک کرے، شوہر بیوی پر شک کرے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کا اعتماد کھو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. بالکل. پھر اسی طرح سے شوہر پر اللہ تعالیٰ نے نان نفقہ کو فرض کیا، فرمایا عاشروہن بالمعروف، لیکن شوہر ان کے ساتھ دستور کے مطابق اور نیکی اور عرف کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرنے کے بجائے صرف اور صرف اپنے جو ہے وہ حقوق حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہی معاملہ بیوی کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ان چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے تو شوہر اور بیوی کے مسائل کو بہت حد تک حل کیا جا سکتا ہے. آج تو پورے پروگرام میں یہی مسائل ڈسکس ہوں گے. ناظرین گرامی، ایک مختصر ایسا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اور گھریلو مسائل آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے. یقیناً آپ کے ذہن میں بھی بہت سے سوالات موجود ہوں گے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے سوالات اس پروگرام میں ضرور شامل کروں. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. فرمائیے گا کہ گھروں میں جو مسائل ہوتے ہیں عام طور پر ان کی بنیادی نوعیت کیا ہوتی ہے، اور اسباب کیا ہوتے ہیں کہ جب ایک گھرانہ جو ہے وہ منتشر ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، ابھی مفتی صاحب نے جہاں بات ختم کی ہے میں وہیں سے شروع کروں گا اور اس سوال کے جواب کی طرف آنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے، دو چیزیں بہت اہم ہیں کسی بھی گھر کو
منضبط رکھنے کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ بندہ رکھنے کے لیے، اور وہ ہے ایک دوسرے پر اعتماد کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ جو وسائل ہیں ان پر توکل کرنا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مغرب میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ ایک گھر دوسرے گھر سے کلچر کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، عمرانیات کے ماہرین وہاں یہ کہتے ہیں کہ ایک گھر کا کلچر دوسرے گھر کے کلچر سے مختلف ہوتا ہے، اور ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ غرہ تھا، ہمیں ناز تھا، فخر تھا اس امتیاز پر کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے ہاں را ایک ہی ہے جو ایک گھر سے دوسرے گھر کرنٹ کی صورت میں جاتی ہے۔ صحیح۔ تو ہمارے ہاں یہ جو فرق ہے وہ اتنا واضح نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں اس طرح فرق ہو گیا، دیکھیے کہ ایک تو توکل مائنس ہو گیا، دوسری بات ایک برابر والا گھر ہے، وہاں کوئی نئی چیز آ گئی ہے، اس گھر کے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ ایسی ہی چاہیے، پڑوس اس سے بہتر چاہیے، اس سے بہتر چاہیے، فلاں جگہ انہوں نے داخل کر دیا ہے۔ اسکولز کے جو ہمارے داخلے بچوں کے ہیں اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اسٹینڈرڈ بن گئے ہیں۔ بالکل ہمارے یہاں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ اسٹینڈرڈ بن گئی ہیں۔ صحیح۔ اب بہت سی ایسی آسائش کی علامتیں ہیں، گاڑی ہے، اسکوٹر ہے، ریفریجریٹر ہے، ایئر کنڈیشن، یہ ان کو تو ہم نے بنا لیا بنیادی امتیاز کا حوالہ۔ یہ نہیں کہ وہ آدمی کہ جو مشہور ہے، معروف ہے، اپنی دولت سے نہیں، اپنے علم سے، اپنی ریاضت سے، اپنی عبادت سے، اپنی اطاعت سے، اپنے زہد سے، وہ ہے افتخار کا حوالہ پورے محلے کے لیے، اور وہ ہے لائق تقلید، لائق تقلید بھی ہے، لائق تعظیم بھی ہے، اور وہ تمثیل بھی ہے، قابل رشک بھی ہے۔ تو وہ تو اب آپ نے یہ کہا کہ جی وہ تو ٹھیک ہے، جس طرح بھی جا رہا ہے آ رہا ہے، امتیاز آپ نے اسے دے دیا جس کے پاس 4 گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، یا جو اپنے حوالے سے یعنی ہماری پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں۔ پرائرٹیز ہمارے یہاں کی کیفیات بدل گئی ہیں، اور میں نے اسی لیے عرض کیا کہ امتیاز ہمارا جو تھا، شان ہماری جو تھی، ایک توکل اور ایک علم، اور علم میں وہ ساری چیزیں آ گئیں جس میں ریاضت اور زہد، تقوی، سب چیزیں، چونکہ فرمایا یہ گیا کہ ہمارے یہاں کالے گورے کا امتیاز نہیں ہے، علاوہ تقوی کے کوئی چیز ممتاز نہیں ہے، وہ تو ہم نے پیچھے کر دی۔ تو یہ جو جھگڑا شروع ہوتا ہے یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اب چاہے بیوی کما رہی ہو، شوہر بھی کما رہا ہو، تو وہ اب ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت، مقابلہ کریں گے برابر والے سے کہ ہمیں یہ کرنا ہے۔ اور سب سے زیادہ اہم بات میں عرض کر دوں آپ کہ یہ جو معیشت کے دوڑ میں سہولیات کا اعلان ہوتا ہے کسی بھی سمت سے ہو، بینک سے ہو، کسی اور سے، کہ یہ قرض لیجئے، اپنا کام نکالیے، یہ جو جکڑ بند ہو جاتی ہے اس سے جو مسائل، دوڑ شروع ہو جاتی ہے، وہ ملٹیپلیکیشن آف پرابلم ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے لے کے وہ ادا نہیں کر سکا، اب ایک مشکل میں آ گیا، اور اس کے بعد مشکل جو ہے وہ پھر گھر کی نفسیاتی کیفیات میں تبدیلی لے آتی ہے، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اس لیے کہ ٹینس ہے، پورا ماحول ٹینس ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک دوسرے سے مربوط کیفیات ہیں۔ توکل کی کمی جو آپ نے فرمایا، جی عرض کیا، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو کنکلوڈ کیا۔ مفتی صاحب، یہ تو وہ مسائل ہیں، وہ مادی ہمارے مسائل، زندگی گزارنے کے معاشی معاشرتی مسائل جو لیونگ آف اسٹینڈرڈ کی وجہ سے ہم نے اپنا لیے ہیں اور یا اختیار کر لیا ان مسائل کو، لیکن وہ جو طبیعتوں میں جو مسائل موجود ہیں، کوئی مرچ زیادہ کھاتا ہے تو کوئی کم کھاتا ہے، کوئی صبح جلدی بیدار ہو جاتا ہے تو کوئی بہت دیر سے کسی کی صبح ہوتی ہے، ایک فرد جو ہے کمانے والا ہے خاندان میں، 20 افراد جو ہیں اس کے زیر کفالت ہیں، پھر جو لوگ اس قابل بھی ہیں جو کام کر سکے وہ نہیں کر رہے، تساہل کا شکار ہے، کام نہیں کر رہے ہیں، گھر پر آرام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ پرتعیش زندگی گزاریں، یہ بھی تمام چیزیں کہ ہمارے گھریلو مسائل بڑھانے میں سبب بن رہی ہیں۔ بالکل، سر کی گفتگو میں توکل کے ساتھ اگر تحمل کا اضافہ کر دیں تو یہ اس کا جواب ہے کہ اب چونکہ ہمارے تحمل ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے پھر یہ انٹرنل مسائل جو ہے پیدا ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا، عدم برداشت ہے، کھانے کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے، اور سونے جاگنے کے معاملات کے حوالے سے، گھر میں آمد و رفت کے حوالے سے، کس کا آنا کس وقت ہے، کب جانا ہے، ان تمام معاملات میں۔ اور اس کے اندر اگر ہم بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر دیکھیں تو وہاں جو ہمیں یکجہتی نظر آتی ہے، گھروں کے اندر جو ایک ٹھہراؤ، سکون اور ایک جو حسن نظر آتا ہے گھرانے کے اندر، اس کے پیچھے وہ تربیت ہے اصل میں۔ آج ہمارے یہاں وہ تربیت نہیں ہے، اب وہ تربیت جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اب ہمارے تربیت کے مراکز گویا کہ یہ ہیں، اور اس میں بھی جو منفی چیزیں ہیں
میرا اشارہ خاص منفی اور نیگیٹو چیزوں کی طرف ہے کہ جس سے بچے اب بہت چھوٹی عمر سے ہی ان چیزوں سے تربیت پا رہے ہوتے ہیں, ان چیزوں سے سیکھ رہے, عادات و اطوار ان چیزوں سے اڈاپٹ کرتے ہیں, کلچر سارا یہاں سے لے رہے ہیں, اور پھر دعویٰ ہے کہ ہم ایک اسلامک معاشرے کے اندر ہیں, تو پھر ہمارے گھروں میں وہ اسلام اور وہ اسلامی تربیت ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اقدس کے اندر ہم تربیت کا یہاں تک عالم دیکھتے ہیں کہ ایک جب مہمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے معلوم کرواتے ہیں مہمانی کے لیے, مہمان نوازی کے لیے, تو معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مہمان نوازی کی جائے, ان کو ٹھہرایا جا سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب سے فرماتے ہیں, حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو جاتے ہیں ان کو گھر پر مہمان بنانے کے لیے. جب وہ اپنے گھر پر معلومات کرتے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے تو پتہ چلتا ہے کہ صرف اتنی چیز ہے جو بچوں کو کفایت کر سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں کہ فعللیہم فنومیہم, آپ بچوں کو, اپنی زوجہ سے فرماتے ہیں آپ بچوں کو بہلا دیجئے اور انہیں سلا دیجئے, اور اس مہمان کے لیے ہم وہ کھانا پیش کر دیں گے, اور پھر ایک چراغ گل کرنے کے طور پر ہم اٹھیں گے اور چراغ کو بجھا دیں گے تاکہ مہمان کو ہمارا ساتھ بیٹھنا بھی ایک ذہن میں رہے اور وہ خود کھانا کھا لے. یہ تربیت ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انہیں حاصل ہوئی اور اس کو عملی طور پر انہوں نے نافذ بھی کیا ہے. یہ ایک مثال ہے. اسی طریقے سے ایثار و قربانی کے حوالے سے تو خیر بہت ساری مثالیں, خاندانی حوالے سے, گھرانے کے حوالے سے اور اس کی تربیت کے حوالے سے. آج ہمارے معاشرے کے اندر جن مسائل کا آپ نے ذکر فرمایا اس کی وہی بنیادی وجہ ہے کہ تربیت نہیں, اور جن چیزوں سے ہم تربیت پا رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہی بات کے ٹینس بڑھ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے آپس میں کشیدگی ہے, پھر ان مسائل کے ہم شکار ہوتے ہیں جن کی آپ نے نشاندہی کی. تو اگر ہمارا وہ صحیح تربیت کا مرکز اور اس سے ہمارا تعلق درست ہو جائے تو ان مسائل کے حل کی طرف ہم آ سکتے ہیں. اچھا, ایک ٹینس معاشرہ ہے, صحیح فرمایا سر نے بھی فرمایا, مفتی صاحب نے بھی اس کو کوٹ کیا. اگر ہم کسی فرد کو دیکھیں تو وہ بھی کسی نہ کسی ٹینس میں مبتلا ہے یا پریشان ہے. افراد کو دیکھیں, کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں. اگر گھر میں کوئی مرد داخل ہوتا ہے اور وہ کوئی کسی مسئلے کو سنتا ہے, کہتا ہے خدا کے لیے مجھے نہ بتاؤ, میں خود بڑے مسائل سے گر کر آ رہا ہوں اور بڑے مسائل کا سامنا کر کے آ رہا ہوں. آپ نے اپنے مسائل بتانے شروع کر دیے. اسی طرح بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق تھا اس کو ختم کرنے کا سبب بن رہی ہیں, اور وہ تعلق جو ہے وہ دوری میں بنتا جا رہا ہے. جی, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ہمیں دوسرے کی بات سننے کا بھی حوصلہ نہیں رہا, یا تحمل والی بات جو آپ نے فرمائی بالکل صحیح فرمایا, تو کیا فرمائیں گے یہ رویے بھی ہمارے؟ دیکھیے مفتی صاحب نے پروفیسر صاحب کی بات میں ایک لفظ کا اضافہ کیا, تحمل, اور میں مفتی صاحب کے ساتھ ایک اور اضافہ کر دیتا ہوں ان کی بات میں, تقدس. رشتوں کا تقدس بھی پامال کیا جا رہا ہے. جو تقدس ماں باپ کے رشتے کے لیے ہے اور جو عزت اولاد کے لیے ہے, معاشرے سے یہ چیزیں اٹھتی چلی جا رہی ہیں. آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی فرمائی کہ بیٹا اپنی بیوی سے قریب ہو جائے گا, ماں سے دور ہو جائے گا, بیٹا دوستوں سے قریب ہو جائے گا اور باپ سے دور ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے جو آپ نے کہا کہ معاشرے کے اندر ایک قریبی رشتوں میں دوری پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے, تناؤ پیدا ہو رہا ہے, ایک تناؤ پیدا ہو رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو اس طرح سے اس انداز میں بیان فرمایا کہ جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور اپنے بڑوں کی توقیر اور عزت نہ کرے, فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. یعنی یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے بڑوں کی تعظیم و توقیر نہ کرو, اور اگر تم بڑے ہو تو اپنے بچوں پر, اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرو. تو لہٰذا معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ جس وقت ہے وہ ہے رشتوں کا احساس, رشتوں کا تقدس, رشتوں کی عزت, ان کا احترام, رسپیکٹ. معاشرے سے یہ چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور جیسے میں نے اس سے پہلے بھی میں نے اشارہ کیا اور ہمارے دیگر مہمان حضرات نے بھی اس پر بات کی کہ ایک بہت بڑا جو ایشو اس وقت ہمارے اسلامی معاشرے کا بنتا چلا جا رہا ہے وہ یہ کہ لوگ ایک دوسرے سے معاشی دوڑ کی وجہ سے دلی طور پر دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, دل ایک دوسرے سے پھٹتے چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ ایک شخص صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے, رات کو واپس آتا ہے, اس کے معاشی مسائل اس قدر آگے بڑھ گئے, پھر جس طرح سے امن و امان کی صورتحال خراب ہے, ہر انسان ذہنی طور پر اس قدر پریشان ہو چکا ہے. آئے دن گھروں میں آپ دیکھیں کہ خبریں آتی ہیں, ٹی وی میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ باپ نے اپنے بچے کو قتل کر دیا, ود فیملی لوگوں نے خودکشی کر لی. اس قدر لوگوں کے گھریلو مسائل بڑھ کر عوام کے سامنے آنے لگے. اب لہٰذا جب اس قدر معاشرہ انتشار کا شکار ہو کہ لوگ اپنے گھریلو مسائل کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مبتلا میں چاہوں گا یہ بھی اس کو مینشن کرنا بھی ضروری ہے, مہنگائی بھی اس کا سبب ہے, بے روزگاری بھی اس کا سبب ہے, بہت سارے ایسے مسائل, اور جو بے امنی ہے وہ بھی اس کا سبب ہے, کئی اسباب ہیں اس کے. جی یقینی طور پر یہ تمام تر چیزیں ایسی مل کر ہمارے سامنے آپ دیکھیے کہ آج کی بھی خبر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا. اب جب ایک انسان اپنی اولاد کو 2 لقمے صحیح طور پر حلال طور پر کما کر نہیں کھلانے کے لائق رہا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یا تو وہ خودکشی کرے گا یا وتھ فیملی وہ سب کو قتل کرنے پر راضی ہو جائے گا. دیکھیے
یقینی طور پر نہ یہ شرعن جائز اور ایسے شخص کو یقینی طور پر شرعن سزا بھی دی جائے گی، لیکن جب آپ معاشرے کے گھر کے مسائل پر ڈسکشن کرتے ہیں تو یقینی طور پر اس کے اسباب جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوں گے ہم اس کا سد باب نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اگر ہم معاشرے کے اندر ان چیزوں کو بہتر اقدار کو ہم اگر پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو ان تمام تر چیزوں کو ہمیں نظر میں رکھنا پڑے گا. بہت اچھی بات کہی آپ نے. اور یہ جو ہمارے ہاں جو تحمل کا ایک رویہ نہیں رہا، ایک دوسرے کی بات سننے کے حوالے سے ہم میں ایک جو عدم برداشت ہم میں آ گئی ہے کہ نہیں جناب ریش ہو جاتے کسی بھی بات پہ، سننا گوارا نہیں کرتے. یہ چیز بھی میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی دو جملے ضرور کہیں آپ، تاکہ ہمارے گھروں میں جو ماحول جو ایک ایسا بن گیا ہے کہ ایک دوسرے سے دوری کا تعلق بہن بھائیوں میں اور بچوں کا والدین کے ساتھ اور آپس میں بہن بھائیوں کا جو تعلق جو دور ہو گیا ہے، میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی کچھ ضرور. دیکھیے میں گزارش اس حوالے سے دوبارہ کروں کہ اسلام نے ہمیں ایسے احکامات دیے ہیں جن کی وجہ سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ معاف کر دیا کرو، برداشت کیا کرو، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے معاف کرنے والوں کو پسند کیا ہے. تو اگر آپ کو کسی کی بات برداشت نہیں ہوتی تو آپ اس کو معاف کر دیں، غصے کو پی جائیں. فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے، بہادر وہ نہیں جو کسی کو میدان کے اندر پچھاڑ دیتا ہے، بلکہ اصل پہلوان تو وہ ہے جو غصے کو پی جاتا ہے. تو اگر آپ غصے کو پی لیں، رشتوں کے تقدس کا آپ احترام کریں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ تحمل اور برداشت کی بنیاد پر سامنے والے کو معاف کر دیتے ہیں یا اس کی بات برداشت کر لیتے ہیں. ٹھیک. ناظرین گرامی، آج گھریلو مسائل کے حوالے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں اور آج ان سوالات کو کوشش کر رہے ہیں پروگرام کا حصہ بنانے کی جو عام طور پر گھروں میں مسائل نظر آتے ہیں. وقفے کی جانب جا رہے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے. مزید جو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں ان کو شامل کریں گے، کوشش کریں گے کہ وہ سوالات کے جو آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں، جو آپ کے ذہنوں پر دستک دے رہے ہیں، ان سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. بات کر رہے ہیں سر، یہ فرمائیے گا کہ ایک گھرانہ ہوتا ہے، اس کا ایک نظام ہوتا ہے. ظاہر ہے جب بچے شادی کے قابل ہو جاتے ہیں، لڑکیوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں، جب لڑکوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو پھر نئی بہوؤں کی صورت میں گھر میں خواتین آتی ہیں اور پھر وہ جو ہے اپنا نظام جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتی ہیں. تو پرانا نظام اور نیا نظام جو ہے ان میں ایک تصادم ہو جاتا ہے. وہ تصادم بھی جو ہے بہت سارے مسائل کریٹ کرتا ہے. کیا وجہ ہے اس حوالے سے کہ جو آنے والا ہے وہ پرانے نظام کو نہیں مانتا اور جو پہلے نظام رائج ہے وہ نئے نظام کو قبول نہیں کرتا؟ یہ جو نیا اور پرانا آپ نے فرمایا نا، بالکل صحیح. یہ کیفیت کے اعتبار سے تو ہے، کمیت کے اعتبار سے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ جہاں سے وہ آ رہی ہے اگر اس کے گھر کا انداز وہ نہیں ہے جو یہاں ہے یا تھا تو نیا اور پرانے کا امتیاز بھی ہوگا، تصادم بھی ہوگا. اور اگر اس کے یہاں بھی وہی احترام ہے والدین کا اور بڑوں کا اور چھوٹے کا، وہ کیفیت وہی ہے، تو وہ ایک پودا نرسری کا یہاں سے اٹھ کے اور ایک دوسری جگہ آ کر وہ اپنی جگہ بنا رہا ہے. اس کے درمیان کچھ نہیں ہے. گلاب گلابی رہے گا، وہ گیندا نہیں ہوگا. واہ. تو یہ ایک فرق میں نے اس لیے سمجھانے کی جسارت کی ہے کہ ہم ایک تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ نئی آ رہی ہے تو کچھ اپنے انداز میں لا رہی. دوسری بات یہ کہ جہاں آ رہی ہے ان لوگوں کا بھی فرض ہے کہ وہ یہ باور کرائے کہ تم بہو نہیں ہو، بیٹی ہو. پہلے وہ بیٹی کا سا برتاؤ اس کے ساتھ کریں، اس لیے کہ دیکھیے وہ چھوڑ کر آ رہی ہے کچھ کو اور یہاں اپنے رشتے بنانے آ رہی ہے. تو رشتے جہاں بنانے آ رہی ہے پہلے یہ یقین دلائیں کہ ان رشتوں میں کوئی امتیاز نہیں ہے، اس کے بعد اس کے یہاں بھی وہ گنجائش پیدا ہوگی. یہاں میں اس دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ شروع میں ہم نے مکان اور گھر کی بات کی تھی. میں آپ ذرا اس بات کو الٹ کر عرض کرنا چاہتا ہوں اسی تناظر میں. مکان اور گھر، دیوار اور در مکان ہے اور اندر جو بس رہے ہیں گھر. اب در و دیوار کی کیفیت کیا ہے اس گھر کے اندر جو اب گھرانہ بن گیا، وہ اگر سمجھ لی جائے بات تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. وہ یہ کہ یہ دیوار کیوں کھڑی ہے؟ کیا دیوار واقعی پتھر کی ہے؟ نہیں، یہ دیوار امتیازات کی ہے، تصور کی ہے، فکر کی ہے اور اپنے اپنے انداز میں رہنے کی ہے. یہ دیوار اب جو بھی ہے نا بڑا، اس کا کام یہ ہے کہ وہ آ کر ایک بات یہ کہے کہ دیکھو جی اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اس سے ہمیں غرض نہیں ہونی چاہیے. اس دیوار میں کے اندر کیا ہونا چاہیے، اس سے ہمیں غرض ہونا چاہیے. پہلی بات، یہ دیوار صرف یہ نہ رہے بلکہ رویے کی دیوار بن جائے. مت مثال دو غلط کسی کی، مت مثال بناؤ اپنے آپ کو کسی اور کے لیے غلط. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات بہت نازک سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ کہ یہ آئیں اور پہلا کام ہی اس کا یہ ہو کہ دیکھو جی میں اپنے سارے باہر کے
معاملات کو، مسائل کو، تردد کو، پریشانی کو، فکر کو، ٹینشن کو دور رکھ کر آیا ہوں، اور یہاں جب تک میں اس گھر کے اندر ہوں، اس چھت کے نیچے ہوں، خوش رہنے کے لیے آیا ہوں، خوش کرنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کوئی اپنا ٹینشن جو اس دیوار کے باہر کا ہے یہاں نہ لائے، اور ہم اپنے، تو یہ ایک اکائی ہوگی، یہ ایک یونٹ ہوگا محبت کا استعارہ بننے کا۔ کیا بات ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ کون ہے اور کہاں سے؟ جی میں پشاور سے بات کر رہی ہوں جی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ زبردستی کے نکاح کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اور جب زبردستی کے سسرالی بن جائیں تو ان سے کیسے خود کو چھڑایا جا سکتا ہے؟ زبردستی کا نکاح اور زبردستی کے سسرالی، ان سے کیسے جان چھڑائی جائے، آپ کا یہی سوال ہے۔ میں یہی سوال جو ہے مفتی اسماعیل نورانی صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت مطہرہ کی روشنی میں تو ظاہر ہے کہ یہ جو زبردستی کے معاملات ہیں، شریعت میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کسی بھی چیز میں یہ اکراہ اور جبر اور زبردستی اس کا کوئی دخل نہیں ہے، خصوصاً نکاح کا معاملہ ہے تو اس کے اندر تو رضامندی بنیادی چیز ہے، اور جب کہ وہ لڑکی یا عورت بالغہ ہو تو اس کو تو مکمل اختیار دیا گیا ہے، اس کی رضامندی پر ہی ساری چیزوں کا دار و مدار ہے۔ کوئی بھی اس کا ولی یا سرپرست اس کو بالکل رضامندی کو معلوم کیے بغیر، کہہ رہی ہیں کس طرح جان چھڑائی جائے؟ جی بالکل اس کی رضامندی کو معلوم کیے بغیر کوئی اقدام یا کوئی فیصلہ کر لیا جائے تو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک نوعیت آتی ہے، ایک ہے زبردستی کہ جس کو شرعی طور پہ اکراہ کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے پریشر یا دباؤ جس کو ہم، اس کو بھی اردو میں زبردستی کا لفظ ہی بول دیا جاتا ہے۔ شریعت میں احکام الگ الگ ہیں ان دونوں کے۔ ایک محض پریشر تھا، کوئی دباؤ تھا، اور ایک دباؤ میں آ کر اس نے وہ نکاح کر لیا، لیکن ایجاب و قبول کے مرحلے سے وہ گزرے ہیں تو وہ نکاح تو بہرحال منعقد ہو جائے گا۔ اور ایک ہوتی ہے کہ اکراہ شرعی ہے، اس کے اوپر وہ ایسا اکراہ ہے کہ زبردستی کی جس میں اس کی رضا بالکل معدوم اور ختم ہو چکی تھی، اور اس سے اس شرعی جبر کے نتیجے میں، یعنی جس میں شرعی تعریف صادق آئے، اس کے نتیجے میں اس سے قبول کروایا گیا ہے تو اس کی پھر شرعن حیثیت نہیں ہے۔ تو ان کو تو بہرحال یہ بھی کلیئر کرنا پڑے گا کہ اس سے کیا مراد ہے، اور معاشرے میں دونوں کی مثالیں پائی جاتی ہیں، دونوں طرح کے جبر ہوتے ہیں، زبردستی بھی، دباؤ بھی، اور اکراہ شرعی بھی پایا جاتا ہے۔ طلاق کے معاملے میں بھی اس طریقے سے ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ آتے ہیں سوال لے کر تو وہ کہتے ہیں جی زبردستی مجھ سے سائن کروائے گئے، جب زبردستی کی تشریح پوچھتے ہیں تو وہ معلوم ہوتا ہے وہ محض ایک دباؤ تھا، وہ ایک گھریلو دباؤ تھا یا کچھ ایسے گھریلو ٹینشن کی کیفیت تھی، اس کو بھی وہ زبردستی کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ شریعت میں احکام الگ الگ ہیں۔ تو اس کی وضاحت بہت ضروری ہے، اور اگر ان کے ساتھ یا ان کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا ہے تو پوری وضاحت کر کے پھر کہیں سے یہ اگر فتویٰ حاصل کریں تاکہ ان کو صحیح رہنمائی حاصل ہو۔ ٹھیک ہے جناب، بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ آپ کی جو مجموعی جو مسائل ہیں یا اس مسئلے کا جو سبب ہے اس کو تفصیلی طور پر آپ لکھ کر کسی دارالفتہ سے آپ یقیناً رجوع کریں گی تو بہتر طور پر آپ کو جواب مل سکے گا۔ ہم آ جاتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ نبی کریم علیہ السلام کا گھرانہ ایک نوری گھرانہ ہے، ایک مثالی گھرانہ ہے، ایک ایسا ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ جسے ہم فالو کریں تو یقیناً ہماری زندگی بھی خوشگوار اور ایک بہترین زندگی بن سکتی ہے۔ تو یہ فرمائیے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو اپنے اہل خاندان کے ساتھ جو آپ کا برتاؤ ہے اس حوالے سے، چونکہ آپ کا تو فرمان ہے خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، کیا فرمان؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک ایسی مبارک سیرت ہے جو بے پردہ ہے، زندگی کا ایک ایک شعبہ ہمارے سامنے نکھر کر ہمارے سامنے ہے، اور آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں جامعیت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں کاملیت ہے۔ تو لہٰذا ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بہترین طور پر نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت ایک بیٹے، بحیثیت ایک شوہر، بحیثیت ایک باپ، بحیثیت ایک بھائی، اور یہ تمام تر رشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر خوبصورتی کے ساتھ نبھائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دیکھیے قرآن حکیم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے مثل ایک بشر ہوں، یوحا الیہ، میرے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ اب کفار یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی اتباع کیسے کریں، ان کی پیروی کیسے کریں، ان کی اطاعت کیسے کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، بظاہر جس طرح سے آپ دیکھنے میں
ایک باتقاض بشریت وہ تمام کے تمام اعمال جو ایک انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو فرمائے کہ دیکھو میں جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، تمہاری طرح میں بظاہر ایک زندگی بھی گزارتا ہوں، لیکن ایک انسان کی حیثیت سے میں نے بہترین ایک عملی نمونہ تمہارے سامنے پیش کیا ہے۔ لہٰذا اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو نعوذ باللہ من ذالک وہ ایک ایسے درجے پر تھے کہ ایک آپ کی اتباع اور اطاعت ہمارے اوپر واجب نہیں ہوتی، یا ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر نہیں چل سکتے۔ تو لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آپ بحیثیت ایک شوہر دیکھتے ہیں، تو جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ 11 ازواج مطہرات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رہے، پھر آپ علیہ السلام کی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وقت گزارا۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی والدہ ہیں، جب کبھی وہ تشریف لے آتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادب سے کھڑے ہو جاتے، اپنی چادر مبارک کو بچھا دیتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے، ان کے دست مبارک کو بوسہ دیتے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ آپ علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ غلام کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی غلام کو نبی علیہ السلام نے کسی بات پر ڈانٹا ہو، جھڑکا ہو۔ تو یہ تمام کے تمام اعمال نبی علیہ السلام نے بحیثیت ایک انسان ہمارے سامنے کر کے دکھائے ہیں کہ ایک انسان ایک کامل کی شخصیت اس طرح سے ہوتی ہے، تعلیم امت کے لیے۔ جی بالکل، یہ تمام کے تمام کام نبی علیہ السلام نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے ہمیں کر دکھائے ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات کی طرف دوبارہ واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا سب سے بڑا منبع اور ماخذ وہ قرآن حکیم ہے۔ سورۃ الحجرات کا تمام گھر کے افراد کو ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسے اصول دیے ہیں جن کی بنیاد پر حضور علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں آپ گھرانے کو جنت بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے قرآن حکیم نے کیا فرمایا، آپ زیادہ تر گھر کے مسائل کو دیکھ لیجئے، ساس بہو کا جھگڑا ہو، شوہر بیوی کا جھگڑا ہو، بہن بھائیوں کا جھگڑا ہو، آپ دیکھ لیجئے بنیادی باتیں کیا ہیں۔ غیبت کرنا، ایک کی بات دوسرے کو سنا دینا، چغلی کرنا، حسد، دل کے اندر حسد کا پیدا ہونا، کینہ، بغض، ایک دوسرے کے ریکارڈ لگانا، القابات رکھ دینا، آنکھوں کے اشارے سے دوسرے طریقوں سے ایک دوسرے کی برائی بیان کر دینا۔ تو قرآن حکیم نے سورۃ الحجرات میں واضح طور پر ان تمام تر باتوں کو رد کیا، اور خاص طور پر عورتوں سے کہا، جہاں اللہ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی کا مذاق نہ اڑایا کرو، عورتوں کو خاص طور پر کہا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ مسخرہ پن نہ کیا کرو، مذاق نہ اڑایا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ تو عام طور پر جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں، عورتوں کو اس میں چاہیے کہ وہ بہت زیادہ تحمل، برداشت کا مظاہرہ کریں، اور خاص طور پر جس طرح سے پروفیسر صاحب نے بھی فرمایا کہ توکل، اعتماد، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ادھر کی بات ادھر نہ کریں۔ جب ادھر کی بات ادھر کی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ پھر شوہروں میں، مردوں میں لڑائی پر بھی منتج ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ان تمام تر شرعی تعلیمات کو، حضور علیہ السلام کی سیرت کو اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو پیش نظر رکھا جائے گا تو یقینی طور پر گھر آج بھی جنت کا ٹکڑا بن سکتا ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں ہی مہمانان گرامی کا، پروفیسر انوار احمد زئی صاحب، مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب اور مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب۔ ماشاءاللہ آج بہت خوبصورت آپ تینوں حضرات نے اپنے اپنے کلمات سے آج کے اس پروگرام کو خوبصورت بنایا۔ ناظرین گرامی، گھریلو مسائل جو ہیں اس پر بات ہوئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ اور آپ کا جو برتاؤ رہا، آپ کا تو یہ برتاؤ کہ حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر آپ شفقت اور محبت فرمائی آپ نے اپنے اس غلام کے ساتھ۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک کا معاملہ دیکھ لیں، یا حضرت سلمان فارسی کا دیکھ لیں، یا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت ام ایمن حبشیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام کے ساتھ اور دیگر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ کس قدر محبت اور شفقت فرما رہے ہیں۔ یہی رویہ ہمیں اپنی زندگیوں میں لانا ہوگا۔ اگر ہم اجتماعی طور پر اگر خاندان کی صورت میں رہتے ہیں، اس میں بھی ہمیں ایک ایسا رول ماڈل بننا ہے کہ ہم سب کو یکجا کر کے رکھیں، سب میں محبتیں بانٹیں، سب کے دکھ درد کو شیئر کریں، سب کے ساتھ بہت اچھے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں۔ اور اگر کوئی ایک ایسی زندگی بھی گزار رہے ہیں جس میں آپ کی بیوی اور بچے ہوں تو اس کے ساتھ بھی آپ کو خاندان سے لا تعلق نہیں ہونا ہے، والدین کو والدین سمجھنا ہے، بہن بھائیوں کو بہن بھائی سمجھنا ہے، سب کا احترام کرنا ہے اور سب کے ساتھ مروت اور شفقت سے پیش آنا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔